मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि मैं यजीद जैसे आदमी के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार, बोलो भाई, नहीं, मैं नहीं बैत करता इसके हाथ, क्योंकि यजीद के बारे में खबरें थी। बास कहते थे शराब पीता है। हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का उन्होंने फरमाया है कि किसी मुस्तनद रिवायत से साबित नहीं है शराब पीना। रिवायतें हैं मगर कोई ऑथेंटिक रिवायत नहीं है। तो अब नतीजा क्या निकला कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास कूफा से खतूत आए। कूफा का गवर्नर था इब्ने ज़ियाद, वो भी यजीद का आदमी था, बड़ा जालिम आदमी था वो। अहले कूफा का के खतूत आए कि आप आ जाएं यहाँ पर, यहाँ सब लोग आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हैं। हजरत हुसैन का ख्याल यह था कि अगर ये सब तैयार हैं तो यजीद की हुकूमत बगैर लड़ाई के, बगैर बड़े क़िताल के, मुसलमानों के खून खराबे के बगैर ख़त्म हो सकती है। आई बात समझ में? जो इंफॉर्मेशन आपको मिली थी, जो नॉलेज आपको मिली थी, वो नॉलेज गलत थी। अगर वो नॉलेज सही होती तो हजरत हुसैन कभी करबला की तरफ रुख ना करते, क्योंकि हजरत हुसैन का मौक़िफ़ भी यही था कि मुसलमानों की तलवारें आपस में ना चलें। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब 50 से ज्यादा खतूत आए हैं अहले कूफा की तरफ से कि आप आइए, आप आइए, आप आइए, तो पहले हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने रिश्तेदार जो आपके चचेज़ाद थे मुस्लिम बिन अकील, उनको भेजा। नतीजा क्या निकला? मुस्लिम बिन अकील का वहां पर हुकूमत ने गिरफ्तार करके उनको कत्ल कर दिया। अब ये एक ऐसा जुल्म था जिसके जाहिर है कि किसी को सफीर बना के भेजा जाए, किसी को हाल अहवाल देखने के लिए भेजा जाए, और हजरत हुसैन की नीयत हरगिज बगावत की नहीं थी। मगर कूफा के गवर्नर को और यजीद को यह ख्याल था कि खिलाफत के असल अहल यकीनन यही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अमीर बनना चाहते हैं, ये खलीफा बनना चाहते हैं। एक खौफ उसके दिल में बैठ गया था, एक लाशऊर में खौफ होता है ना, इंसान के दिल में बैठ जाता है कि आप 100 दफा भी कहें भी मेरी ये नीयत नहीं है, मगर वो डर रहा होता है कि यार ये कुछ कर न ले। तो जब मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जा चुके थे। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की तरफ जा रहे थे, बहुत सारे सहाबा ने आपको मना किया, जिनमें अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु भी, कि आप ये काम ना करें। बाज ने तो कहा कि हमें आपकी शहादत का यकीन है, क्योंकि जिस हालात में आप जा रहे हैं हुकूमत ये समझेगी कि बगावत करने आ रहे हैं, लिहाजा वो आपको क्या करेगी, इस बेस पे कत्ल नहीं करेगी कि आप नवासे रसूल हैं, क्योंकि वो भी मुसलमान थे। इस बेस पे कत्ल करेगी कि आपकी नीयत क्या है, हुकूमत के खिलाफ बगावत। तो उनके पास एक अपने आप को बरहक साबित करने के लिए एक दलील होगी कि हुकूमत का बागी जो भी हो उसे क्या कर दो, कत्ल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, कि जब मुसलमान किसी एक अमीर पे जमा हो जाएं तो उसके खिलाफ जो भी उठे, नबी ने फरमाया उसको कत्ल कर दो, काइनम मन कान, चाहे वो उसके खिलाफ उठने वाला कितना ही नेक क्यों ना हो। ये हदीस के अल्फाज हैं। हजरत हुसैन का मौक़िफ़ ये था कि मैंने अभी तक यजीद की खिलाफत और हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, लिहाजा मैं इस वईद में दाखिल नहीं हूं। अब हुआ ये कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब गए हैं और करबला के मकाम पे पहुंचे हैं, तो वहां आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुस्लिम बिन अकील की शहादत का भी पता चला, और अंदाजा हुआ, मैं बहुत शॉर्ट करके सुना रहा हूं, अंदाजा हुआ कि हालात ऐसे नहीं है जैसे मैं समझ रहा था। उबैदुल्लाह जो इब्ने ज़ियाद था बदबख्त, उसने हजरत हुसैन को ये कहा कि बगैर किसी शर्त के हजरत हुसैन को गिरफ्तार करके लाओ और मेरे हाथ पर बैत कराओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की तौहीन थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और उनके साथ ऐसे मामला किया जाए जैसे एक आम शख्स के साथ मामला करते हैं। इनको गिरफ्तार करके माज़अल्लाह घसीट के लाओ और मेरे हाथ पर बैत पर क्या करो, इनको मजबूर करो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का करबला के मैदान में मौक़िफ़ ये था कि मैं अगर बैत हूंगा तो डायरेक्ट
یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا۔ یہ بھی اس تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا سے شام جانے کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین جو واپس آ رہے تھے تو کربلا سے گزر رہے تھے، وہ واپسی کا راستہ ہی شام کا راستہ ہے۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے، وہ جس ٹریک پر چل رہے تھے وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ شام کو جاتا ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ یزید سے ملاقات کے لیے، مذاکرات کے لیے تیار، بولو بھائی، ہو چکے تھے کہ میں خود براہ راست یزید سے مل کے حال احوال دیکھتا ہوں، اگر مجھے سمجھ میں آئے تو میں اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصد حکومت کے خلاف تلوار اٹھانا، بولو بھائی، نہیں تھا، ورنہ وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتے۔ مگر جو ابن زیاد تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے اہل بیت تھے ان پر ظلم یہ کیا اس بدبخت نے کہ اس نے انہیں شام جانے کا راستہ نہیں دیا، اور اس نے اپنی توہین محسوس کی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں ہو رہے، اور لشکر بھیجا جس لشکر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا۔ حضرت حسین نے کہا کہ میں عزت کی جو موت ہے اس کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتا ہوں۔ کوئی بھی غیرت مند ہوتا تو اس وقت یہی کرتا کہ بھئی جب میں اپنے دعوے سے بھی دستبردار ہو گیا اور میں شام جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا، اب میرا راستہ روکنے کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ تعالیٰ کوفہ کے گورنر کے ذریعے حضرت حسین کا قتل کروانا چاہتے تھے تاکہ اس کی بدبختی ساری دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اگر حضرت حسین پھر بھی تلوار چلاتے، پھر بھی لڑتے، تو حضرت حسین پر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ معاذ اللہ آپ باغیوں میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نواسے کو اس الزام سے محفوظ رکھا اور آپ نے لڑائی کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں جو لڑائی لڑی ہے وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی، وہ دفاعی لڑائی تھی۔ دیکھو جب حکومت آپ کو گھیر لے چاروں طرف سے، آپ کہیں ٹھیک ہے بھائی میں لڑائی سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے میرے گھر جانے دو۔ حضرت حسین کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یا تو مجھے واپس جانے دو مدینہ، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں جا رہا ہوں واپس، مکہ جانے دو یا مدینہ جانے دو۔ ان کا ایک مطالبہ تھا کہ نہیں، ان کو گرفتار کر کے لاؤ اور زبردستی ہمارے ہاتھ پر بیعت کراؤ۔ یہ ظلم تھا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ کربلا کے میدان میں آپ کو گھیر کر آپ کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جتنے اہل بیت تھے مرد سوائے امام زین العابدین کے جو حضرت حسین رضی اللہ حضرت حسن کے بیٹے تھے، ان کے علاوہ جتنے بھی اہل بیت تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ اسلامی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے یہ واقعہ کہ ایک اسلامی حکومت تھی اور اس کے اسلامی حکمران تھے، اور ان حکمرانوں کے ہاتھوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر جو ہے وہ گردن اڑائی گئی ہے۔ مجھ سے خدا کی قسم یہ الفاظ ادا نہیں ہو رہے، میں اپنے جذبات پہ بہت زیادہ کنٹرول کر رہا ہوں۔ وہ منظر کیا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گردن اڑائی گئی ہو، تو یہ بہت ایک اسلامی تاریخ میں ایک بدترین واقعہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور قتل کر دیا گیا، باقی جتنے بھی جو زندہ بچے تھے اہل بیت وہ یزید کے پاس لے جائے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید نے ان کا اکرام کیا اور ان کو عزت کے ساتھ تحفے تحائف دے کر واپس کیا۔ یہ جو کربلا کے واقعات میں جو ظلم کی داستانیں اضافی بیان کی جاتی ہیں، اس کا مستند تاریخی روایات سے کوئی ثبوت بولو بھائی نہیں۔ اب لوگوں نے اپنی دکانیں چمکا لی ہیں، پانی نہیں تھا، کئی دنوں سے کھانا نہیں ملا۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، تو پانی تھا تو، اور بعض نے یہ کہا کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں۔ آپ اس طرح کی باتیں کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہو یا ان کی توہین کر رہے ہو؟ بولو بھائی، اگر کوئی عزت دار پاک دامن عورت ہو، بالفرض اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے، بالفرض، تو آپ اس بات کو چھپاؤ گے نا، آپ جھوٹ بولو گے نہیں بھائی اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے۔ کیونکہ جب عورت کی عزت کو آپ
کوئی تار تار کر دے اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بتا دو تو وہ عزت تار تار ہونے سے اتنی بے عزتی نہیں ہوگی جتنی اس بات کو بیان کرنے سے اس کی بے عزتی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتوں کو اچھالا گیا. وہ نبی کے گھرانے کی عورتیں تھیں, ان کا ناخن بھی کوئی نامحرم مرد نہیں دیکھ پاتا تھا. دوپٹہ اتر گیا زینب کا اور زینب کی چادر چھن گئی, یہ سب غلط ہے, یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. چونکہ وہ بہرحال مسلمان تھے جو حضرت حسین کے خلاف لڑ رہے تھے, ظالم تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں ہوا نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہل بیت کو قتل کر دے. اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی. حضرت عثمان کا بھی قتل ہوا, وہ بھی بہت بڑا ظلم تھا, مگر یہ ظلم اس ظلم کی نوعیت سے بڑھ کر تھا, کیونکہ حضرت عثمان کا قتل حکومت کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے, باغیوں کے ہاتھوں ہوا ہے. یہاں حضرت حسین کا قتل کس کے ہاتھوں ہوا ہے؟ حکومت کے ہاتھوں ہوا ہے, جس پر لوگ بیعت کر چکے تھے. تو یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے, مگر اس کو بیان جس انداز سے کیا جاتا ہے اور جتنے قصے کہانیاں من گھڑت سنائے جاتے ہیں ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ہماری نظر میں چاہے پانی بند کیا ہو یا نہیں کیا ہو, کھانا ملا ہو یا نہیں ملا ہو, ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دینا ہی کائنات کا بدترین ظلم ہے. یہی ایسا ظلم ہے کہ جس پر جتنا غم کیا جائے کم ہے. غم منایا نہیں, غم کیا جائے. منانا الگ چیز ہے, غمزدہ ہونا الگ چیز ہے. لیکن جو آگے اس میں تڑکا لگایا جاتا ہے اس کا حقائق سے تعلق بولو بھائی نہیں ہے. یہ دکانیں ہیں جو چمکائی, اس میں سب برابر ہے, شیعہ بھی سنی بھی. بہت سارے سنی علماء بھی کربلا کے واقعے کو بہت ہی بھیانک انداز سے بیان کرتے ہیں, اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پبلک کو رلانا. ایک رونا وہ ہوتا ہے جو خود سے آئے, اور ایک رونا ہوتا ہے باقاعدہ آپ کو آرڈر پہ رونے کے لیے اور رلانے کے لیے بلایا جائے. وہ رمضان میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے ختم قرآن پہ دعا کی تو مجھے رونا آ گیا, بہت زیادہ رونا آیا. اگلے دن ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب آج بھی ایسی ایک دعا ہو جائے. میں نے کہا میں آرڈر پہ نہیں روتا, میں آرڈر پہ نہیں روتا. اب تو آ بھی رہا ہوگا تو نہیں آئے گا. نہ انسان کسی کے مشورے سے ہنس سکتا ہے اور نہ انسان کسی کے مشورے سے روز. اگر آپ کسی کے مشورے پہ رو رہے ہیں اس کا مطلب ڈرامے بازی. آپ کو فلم کا ایکٹر ہونا چاہیے, آپ کو ڈرامے جوائن کرنے چاہیے, وہاں آپ اچھے چل سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے ایک مشہور اسکالر ہیں, ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں ان کو فلموں میں ہونا چاہیے تھا, پتہ نہیں یہ جیو پہ کیوں آ رہے ہیں. وہ آرڈر پہ روتے بھی ہیں, آرڈر پہ. اب چونکہ یوٹیوب کا دور ہے, میں پہلے جو کربلا کے واقعات جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کی تقریریں نہیں سنتا تھا. اب کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو یوٹیوب کی ویڈیو ہم نے کہا چلو یار ہم بھی سن لیں. ایسی چہک چہک کے منہ بنا بنا کے گھما گھما کے تقریریں ہوتی ہیں, لگتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک ڈرامہ ہے, اداکار ہے, فنکار ہے جس کو ڈرامے بازی کے لیے یہاں یہ حضرت حسین کی شہادت کو کیش کرا رہے ہیں. یہ حضرت حسین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں, یہ ان کی شہادت کو دیکھو. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی محلے میں مر گیا, کسی سیٹھ کا بیٹا مرا, اب آپ کو سیٹھ سے قرضہ چاہیے تو سب سے زیادہ آپ روگے نا, تاکہ سیٹھ صاحب سمجھیں کہ محبت سب سے زیادہ کس کو ہے؟ آپ کو. تو آپ اس کی بیٹے کی موت کو کیا کرا رہے ہو؟ کیش کرا رہے ہو. بعض لوگ کسی کی شہادت کو کیش کراتے ہیں, کسی پہ ظلم کو کیش کراتے ہیں. تو میں پھر عرض کروں کہ بہت بدترین واقعہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے جایا گیا یزید کے پاس. یزید بدبخت نے چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو چھوا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کرو. فرمایا اللہ کی قسم میں نے ان ہونٹوں پہ بارہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ رکھے ہوئے دیکھا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے. بارہا میں نے دیکھا ہے. ان صحابی کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جو حضرت حسین کے ساتھ یہ حرکت دیکھ رہے ہوں گے, جبکہ اسی حسین کو انہوں نے بارہا نبی کی گود میں بھی دیکھا اور بارہا نبی کے ہونٹوں کو بھی ان ہونٹوں سے مس ہوتے ہوئے دیکھا. تو جب یہ سر ان کے سامنے رکھا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ حرکت ہو رہی ہوگی, ان صحابی کے جذبات کیا ہوں گے؟
مگر اس کے باوجود جو بتانے کی بات ہے، جو میں بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے یزید کے خلاف بغاوت نہیں کی کہ جس یزید نے حضرت حسین کا یہ حشر کر دیا ہو، اگر اس کے خلاف بغاوت ہوگی تو باقی مسلمانوں کا کیا حشر کرے گا۔ اس میں صبر کی تلقین بھی صحابہ نے بتائی ہے کہ حاکم کے مظالم کو برداشت کیا جائے، زبان سے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ غلط ہو رہا ہے، تلوار نہ اٹھائی جائے۔ بات نہیں آ رہی میرے خیال ہے سمجھ میں، کیونکہ آج ایک واقعہ ہوا ہے، ورنہ کربلا جیسے درجنوں اور واقعات ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کی سیرت میں ہمیں ہر طرح کے اسباق ملتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ کربلا کا واقعہ جس کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ یہ جو بنو امیہ کی حکومت تھی، اس کی وہ ویلیو صحابہ کرام کے دل میں نہ رہی جو پہلے کسی حد تک برقرار تھی۔ یہ بہت ایک حکومت کے خلاف لوگوں کے دل میں بغض پیدا ہو گیا اور بالآخر بغاوتیں شروع ہوئیں، لیکن جمہور صحابہ کا موقف پھر بھی یہی تھا کہ حکومت کے خلاف بغاوت جائز، بولو بھائی، نہیں۔ اور اسی طرح کے ظالم لوگ آتے رہے، اور انہی کی اولادوں میں بنو امیہ میں اللہ نے پھر عمر ابن عبدالعزیز کو پیدا کیا۔ عمر ابن عبدالعزیز بھی انہی ظالم لوگوں کی اولاد تھے، مگر اسلام چونکہ قیامت تک رہنے کے لیے آیا ہے تو اللہ کو اپنا دین محبوب ہے، اللہ غیب سے انتظام کرتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز جیسے ہی حکومت میں آئے ہیں، خلیفہ بنے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بنو امیہ کی جو جاہلانہ چیزیں تھیں ان سب کو ختم کر دیا۔ حکومتی ملکیت کو جو ذاتی خزانہ لوگ سمجھنا شروع کر دیا تھا، اس کو ختم کیا۔ عمر بن عبدالعزیز کی ایک تاریخ ہے، ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ علم حدیث کو مرتب کیا گیا، فقہ کو مرتب کیا گیا، حدیث کا علم ضائع ہو رہا تھا، آپ نے حکم دیا کہ اکتب ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنی اخاف ضیاع العلم والعلماء، فرمایا مجھے علم اور علماء کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ریٹن فارم میں لایا جائے۔ تو باقاعدہ پھر حدیث کو باقاعدہ جمع کیا گیا کتابوں کی شکل میں، اور آج ہمارے پاس وہ حدیث محفوظ ہیں۔ فقہاء کرام کا دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں امت کو الحمدللہ دوبارہ جمع کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد پھر بغاوتیں ہوئی، بالآخر بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔